नौजवान तबका दीन से क्यों दूर हो रहा है? हमारे जो चंद एक नौजवान हैं भटके हुए हैं, उनको अब वापस लाना हो तो क्या तरीका इख्तियार किया? तो नौजवान सोशल मीडिया पे सुने किसको? सोशल मीडिया है, मुसलसल नौजवान इस्तेमाल कर रहे हैं। आया इसके इस्तेमाल की कोई हद होनी चाहिए या अंधाधुन जब जी चाहे बस फेसबुक, इंस्टाग्राम है, ट्विटर है, यूट्यूब बस इस्तेमाल करते ही जाए? बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह, अम्मा बाद। दौरे हाजिर के अंदर नौजवान तबके की जो दौड़ है वो मादियत के पीछे है, और हर नौजवान चाहता है मैं कामयाब हो जाऊं, और कामयाबी उन्होंने मेयार बना लिया है पैसा। कामयाबी का मेयार बना लिया है लग्जरी लाइफस्टाइल, दुनिया की चीज़ें, दुनिया की आसाइशें जितनी मेरे पास होंगी मैं कामयाब हो जाऊंगा। तो इसी वजह से दुनिया की कामयाबी की वजह से दुनिया की दौड़ लगाई, तो ना दुनिया मिल रही है और दीन भी हाथ से जा रहा है, और उस दौड़ की वजह से आखिरत भी हाथ से जा रही है। तो आज की इस पॉडकास्ट के चंद सवालात हैं। सबसे पहले तो मैं मौलाना अजहर नदीम साहब का शुक्रगुजार हूँ। मौलाना का थोड़ा सा तारुफ भी करवा देते हैं कि मौलाना अजहर नदीम साहब, इनकी फरागत मौलाना जमील साहब के मदरसे जामिअतुल हसनैन से है। मौलाना इस वक्त गुजरांवाला के अंदर एक मदरसे के अंदर तदरीस की खिदमत भी सर अंजाम दे रहे हैं। तो मौलाना छुट्टी तशरीफ़ लाए थे तो हमने इनसे वक़्त लिया। मौलाना सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें इस अपने कीमती औकात में से वक़्त दिया और तशरीफ़ लेकर आए। तो हम बढ़ते हैं आगे पॉडकास्ट की तरफ। मौलाना आज का मेरा आपसे पहला सवाल ये है कि नौजवान तबका दीन से क्यों दूर हो रहा है? इसकी क्या वजूहात हैं कि नौजवान दीन से दूर ही होता चला जा रहा है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने एक इंतहाई अहम मौजू पर बात करने का मौका दिया है। मैं अपने इस असल मौजू पे आने से पहले तमहीद के तौर पर एक दो बातें अर्ज़ करना चाहता हूँ। वो ये है कि हमारा इस वक्त सबसे बड़ा मसला ये है कि हमें ये मालूम ही नहीं होता कि हमें मसला क्या है। मसला क्या? हमारा मसला है क्या, ये हमारा सबसे बड़ा मसला ये है कि हमें मालूम नहीं होता। खुसूसन हमारे नौजवान वो चूँकि हमारे यहाँ एक गैप है दीनदार और दुनियादार का, ये हमने गैप खुद बना रखा है, खुद साख्ता एक गैप है कि जिसको हमने दुनियादारों ने भी बनाया है, दीनदार भी बना के बैठा है कि जो मस्जिद वाला है, जो मदरसे वाला है, वो एक अलग कोई जिंदगी गुजार रहा है, और जो यूनिवर्सिटी वाला है, कॉलेज वाला है, स्कूल वाला है, उसकी अलग कोई जिंदगी है। तो ये गोया कि दो अलग अलग जिंदगियां हैं। हालांकि सबसे पहला जो स्टेप होना चाहिए वो ये है कि इस गैप को खत्म किया जाए कि ये दो अलग जिंदगियां नहीं हैं, ये दो अलग शख्सियात नहीं हैं, ये एक ही नबी के मानने वाले हैं, ये एक ही कुरान के जो है फॉलो करने वाले हैं, एक ही अल्लाह को मानने वाले, एक ही दीन के ताबेदार हैं। सबसे पहले तो इस गैप को समझना और इसको ख़त्म करने की ज़रूरत है कि ये दो अलग अलग मामलात नहीं हैं, बल्कि ये एक ही चीज़ है। उसके बाद मैं आपके असल सवाल की तरफ आऊँगा कि नौजवान दीन से दूर क्यों है, इसकी क्या वजह है और इसका हल क्या है। इसकी चंद वजूहात हैं, जिसके अंदर सबसे बड़ी और सबसे अहम वजह ये है कि आजकल की जो जदीद टेक्नोलॉजी और हमारा जो सोशल मीडिया है, इसका गलत इस्तेमाल। देखिए हर चीज़ है, उसका एक मुस्बत पहलू भी होता है, उसका एक मनफी पहलू भी होता है। लेकिन जैसे कहा जाता है ना, वद उशै फी गैरि महल्लिन ज़ुल्मुन, हर चीज़ उसका एक महल है, उसका एक मकाम है, उसकी एक जगह है। अगर आप उसको उससे हटकर कहीं पर रखेंगे, इस्तेमाल करेंगे, तो ये यकीनन जुल्म है, जाती है, ये इंसाफ के खिलाफ चीज़ है। यही मामला हमारे सोशल मीडिया का है, यही हमारा आजकल की टेक्नोलॉजी का मामला है। हम इसको गलत नहीं कह सकते क्योंकि हमारी जिंदगी के साथ एक जुड़ चुका है, जरूरत बन चुकी है, हमारी जरूरत बन चुकी है। लेकिन जब इसका गलत इस्तेमाल किया जाएगा, जब इसको बगैर सीख कर इस्तेमाल किया जाएगा और सिर्फ इसको लहव लाइव और इसको जो है वो सिर्फ वीडियोस देखने की हद तक हम रखेंगे कि बस इसमें जो है वो फनी वीडियोस देखनी हमने, या बाकी दाएं बाएं की चीजें देखने के इस्तेमाल करेंगे, फिर यकीनन ये जो असल इसका जो हमारा मकसद है उससे ये हमें हटाएगा, ये हमारे नुकसान का एक जरिया है। सबसे बड़ी वजह ये है। इसी तरह से हमारे तालीमी इदारों के अंदर, जैसा कि हमारे तालीमी इदारों में आजकल इसको बतौर एक मजमून के लिया जा रहा है, सिर्फ एक किताब पढ़ा दी, इस्लामियात की किताब है, कोई और दीनी उलूम में से कोई किताब है, तो उसको बतौर एक किताब के पढ़ा दिया। हालांकि ये सिर्फ किताब पढ़ाने की चीज नहीं है, ऐसी है, ये तो एक जिंदगी सिखाने की चीज है। यही वजह है कि हमारी जिंदगी के अंदर फिर मुस्बत तब्दीली नहीं आ पाती, क्योंकि हमारे यहाँ एक इसको मजमून के तौर पर लिया जाता है, इसको जिंदगी बदलने का जरिया न समझा जाता है, ना उसके तौर पर हमें पढ़ाया और समझाया और सिखाया जाता है। इस वजह से हमारी जिंदगी के अंदर और हमारे नौजवान नस्ल की जिंदगी के अंदर तब्दीली नहीं आ रही,
اور یہی وجہ ہے کہ آج کل ہمارے اسکول کالج کے اندر، یونیورسٹی کے اندر، مدارس کے اندر سے ایسے لوگ نہیں نکل رہے کہ جیسے پہلے، آج سے کچھ پہلے عرصہ میں نکلتے تھے، جو دنیا کے اندر ایک انقلاب برپا کرنے کا جو ہے وہ ذریعہ بنتے تھے۔ آج کل وہ ایسا نہیں ہو رہا۔ اسی طرح سے ہمارے جو ہے وہ گھریلو جو نظام ہے اس کے اندر بھی یہی معاملات ہیں۔ نہ تو ہمارے بڑے جو ہوتے ہیں، والدین ہوتے ہیں، بڑے سربراہ ہوتے ہیں، کیونکہ ان کے اندر بھی نہ تربیت انہوں نے اس نہج پہ خود ان کی ہوئی ہوتی ہے، نہ اس نہج پہ وہ کرتے ہیں، نہ اس چیز کو زیادہ سنجیدہ لیا جاتا ہے۔ بس ایک بچہ ہے، اس نے جیسے ایک روٹین میں بچہ ہے، اس نے زندگی گزار لی، ویسے وہ زندگی گزارے گا، اس کے اندر تربیت کا جو ہے معاملہ نہیں کیا جاتا۔ تو کیا یہ جو سوشل میڈیا ہے مسلسل نوجوان استعمال کر رہے ہیں، آیا اس کے استعمال کی کوئی حد ہونی چاہیے، یا اندھا دھن جب جی چاہے بس فیس بک، انسٹاگرام ہے، ٹویٹر ہے، یوٹیوب بس استعمال کرتے ہی جائیں؟ جس طرح ہمارے قرآن پاک کے اندر بھی اللہ پاک نے کچھ حدود بیان کی ہیں، ہر چیز کی شریعت کے اندر بھی حدود ہیں کہ ان حدود کے اندر رہ کر اگر کام کیا جائے گا تو اللہ کے ہاں بھی انسان مقرب ہوگا، اللہ کا بھی پسندیدہ بنے گا، اور شریعت کی نظر کے اندر اور دنیا والوں کی نظر کے اندر بھی انسان ایک اچھا انسان بنے گا۔ اسی طرح دنیا کے جتنے معاملات ہیں، آج کل کی جو ٹیکنالوجی ہے، اس کے اندر بھی سب سے پہلے جو ہمیں استعمال سے پہلے جو ضروری چیز ہے وہ یہ ہے کہ یہ سمجھنا کہ اس کی ہماری باؤنڈری کیا ہے، ہماری حدود کیا ہیں۔ یہ نہیں کہ اندھا دھن ہے، جس کے ہاتھ میں جو چیز آ گئی وہ اس کو چلا رہا ہے، اس کو استعمال کر رہا ہے بغیر سیکھے، بغیر سمجھے، اس کے اندر حدود و قیود کے بغیر اگر استعمال کر رہا ہے، یہی وہ چیز ہے جو انسان کے نقصان کا سبب۔ مولانا اس وقت سوشل میڈیا کے اوپر نا نئے نئے اسکالر جنم لے چکے ہیں، اور وہ اپنی خواہش کا دین اور جدید دین چاہتے ہیں، تو کیا آیا نوجوان طبقہ پھر ان کو بھی سنے؟ کیا ان کو سننا چاہیے، نہیں سننا چاہیے؟ یا پھر سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم پہ جید علماء ممتاز بھی موجود ہیں، ان کو سننا چاہیے؟ تو نوجوان سوشل میڈیا پہ سنیں کس کو؟ چونکہ سوشل میڈیا کا جیسے پہلے بات ہوئی کہ سوشل میڈیا کو استعمال کرنے سے پہلے بھی اس کی تعلیم ہونا ضروری ہے کہ ہم نے کیا چیز سننی ہے، کیسے استعمال کرنا ہے، اس کو اپنے فائدے کے لیے ہم نے کیسے استعمال کرنا ہے۔ اس کے اندر سب سے پہلی جو بنیادی چیز ہے وہ یہ ہے، آج کل جو جس کو ہم سیکولر کہہ سکتے ہیں، جو اسکالر ویسے تو ہوتے ہیں لیکن وہ زیادہ سیکولرزم کو زیادہ پروموٹ کرنے والے ہوتے ہیں، جن کے اندر حدود نہیں ہے، جس کو شریعت کا علم نہیں ہے، تو وہ ان کے ذہن کے مطابق، اپنے ذہن کے مطابق وہ چیزیں جو ہے وہ چیزیں سوشل میڈیا کے اوپر لے کر آ رہے ہوتے ہیں۔ تو نوجوان کو سب سے پہلی جو تعلیم ہے وہ اس بات کی دینی چاہیے کہ آپ نے سوشل میڈیا کو استعمال کریں، کوئی حرج نہیں اس کے اندر، لیکن اس کے اندر جو ہمارے جید اور مستند علماء ہے ان کو سنیں، ان کے بیانات کو سنیں، ان کی تقاریر موجود ہیں، اس کے اندر ان کے اصلاحی خطابات موجود ہیں، اس کے اندر سنیں، اس سے زندگی کے اندر تبدیلی آئے گی۔ ورنہ کیا ہوگا، انسان جب اپنی خواہش کے مطابق اپنے ہی ذہن کا جو کوئی بندہ ہے اس کو سوشل میڈیا پہ سنے گا تو یقیناً وہ گمراہی کی طرف جائے گا، اس سے ہدایت نہیں کر سکتا۔ تو پھر یہ جو نوجوان طبقہ اب چاہتے ہیں کہ ہماری اصلاح ہو جائے، یا نوجوان طبقہ جو دین سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں، ان کو دین کے ساتھ کیسے اٹیچ کیا جائے، قرآن سے، آخرت کی طرف کیسے راغب کیا جائے ان کو دین کی طرف؟ اس کے اندر جو جس چیز کی ضرورت ہے وہ یہ ہے، ہم اگلے کو سمجھاتے ہیں صرف اپنی تقاریر کے ذریعے، اپنی زبان کے ذریعے، ہم عمل کے ذریعے سے اگلے کو سمجھانے کے اوپر جو ہے وہ نہیں آ رہے۔ جو حضرات انبیاء علیہ السلام کا جو عمل ہوتا تھا وہ لوگوں کو صرف تقاریر کر کے نہیں سکھاتے تھے، اس تقاریر سے نہیں بتاتے کہ یہ اچھا ہے، یہ برا ہے، یہ کرنا وہ نہیں کرنا، بلکہ حضرات انبیاء علیہ السلام کا کام یہ تھا کہ وہ لوگوں کو عمل کے ذریعے سے سکھاتے تھے، بھئی یہ چیز بری ہے، یہ اللہ کی نافرمانی ہے، یہ اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی نافرمانی ہے، اور یہ والا جو عمل ہے یہ اللہ کی جو ہے وہ مقرب کرنے والا، اللہ کے قریب کرنے والا یہ عمل ہے، چاہے وہ والدین ہوں، چاہے اساتذہ ہوں، چاہے وہ جو بھی بڑے مذہبی طبقات میں سے جو بڑے حضرات ہیں، ان کی ذمہ داری یہ بنتی کہ سب سے پہلے اپنے نوجوان کو عمل کے ذریعے سے دین کے قریب لے کر آئیں، اپنے عمل کو دکھائیں، اور جو ہمارے نوجوان ہیں ان کے سوالات کے اوپر بجائے اس کو جھڑکنے کے، بجائے اس کو تنقید کرنے کے، اس کو طنز کرنے کے، اس کو پریشان کرنے کے کہ آپ نے ہم سے سوال یہ پوچھ ہی کیوں لیا ہے۔ بعض دفعہ ہوتا ہے جو انسان جس شعبے کے اندر رہ رہا ہے اس کے ذہن کے اندر اسی کے مطابق چیزیں چل رہی ہیں۔ آپ کسی یونیورسٹی کالج کے کسی طالب علم کو، کسی اسٹوڈنٹ کو پکڑ لیں، اس کے ذہن کے اندر شکوک و شبہات کا باقاعدہ ایک جنگل بنا ہوا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میں نے کیا کرنا ہے، کس کو فالو کرنا ہے، کس کے پیچھے چلنا ہے۔ اب وہ چاہتا ہے کہ مجھے کوئی ایسا شخص مل جائے، کوئی ایسا عالم مل جائے جس کے پاس میں بیٹھ کر اپنی شکوک و شبہات کو جو ہے وہ رفع کر سکوں، ختم کر سکوں۔
اب وہ والدین کے اندر تو چونکہ اس چیز کی اتنی تعلیم بھی نہیں ہے اور نہ اتنا جو رجحان ہے، اب کسی عالم کے پاس جاتا ہے، کسی مذہبی شخصیت کے پاس جاتا ہے، اگر وہ بھی اس کو جھڑک دیں گے، وہ بھی اس کو جو ہے وہ ڈانٹ دیں گے، طنز کریں گے، تو اس کی بات کو سنجیدہ نہیں لیں گے، تو ظاہر ہے پھر وہ ایسے لوگوں کے پاس جائے گا اور ایسے لوگوں کے ہاتھوں میں چڑھے گا جو اس کو بھٹکانے والے ہوں گے، اور اس کو اصل راستے سے بھٹکا دیں اور گے۔ اس وقت ہم مولانا اکثر یہی دیکھ رہے ہیں کہ نوجوان طبقہ غیر کے ہاتھ استعمال ہو رہا ہے، اور غیر نوجوانوں کو جو ہے ٹارگٹ نشانہ بنا رہے ہیں، اور ان کے اندر اپنے عقائد جو خود چاہتے ہیں وہ ان کے اندر داخل کر رہے ہیں۔ تو آپ علماء کے لیے کیا پیغام دینا چاہیں گے کہ ہمارا علماء طبقہ جو ہے وہ نوجوانوں پر کیسے محنت کرے؟ جی، نوجوانوں کے لیے محنت کے لیے دیکھیں، سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں کہ معاشرہ کس چیز سے مل کے بنتا ہے۔ معاشرہ، ہم چاہتے ہیں نا معاشرہ ٹھیک ہو جائے، معاشرے کے اندر یہ کمی ہے، فلاں مسئلہ ہے، فلاں مسئلہ ہے، لیکن ہم یہ نہیں سمجھتے کہ معاشرہ کہتے کس کو، کیونکہ معاشرہ افراد کے اجتماع کا نام ہے۔ مجتمع ہے نا، بہت سارے افراد جب مل جاتے ہیں وہ مل کر ایک معاشرہ بنتا ہے۔ اب ہماری خواہش تو یہ ہوتی ہے، ہماری مقصد تو یہ ہوتا ہے کہ ہم ایک معاشرے کو ٹھیک کریں، لیکن ہم معاشرے کو سمجھتے نہیں، معاشرہ کہتے ہیں کس کو؟ افراد کے جمع ہونے کا نام معاشرہ ہے، کہ افراد بہت سارے ملیں گے، ایک معاشرہ بنے گا۔ تو گویا کہ جب ہم کسی معاشرے کو درست کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں افراد کے اوپر محنت کرنے کی ضرورت ہے، افراد کی ذہن سازی کی ضرورت ہے۔ جب ہم افراد کی ذہن سازی کریں گے، افراد کو اپنے قریب لائیں گے، پیار محبت سے ان کو سمجھائیں گے، اپنی عملی زندگی کے اندر، اپنی عملی زندگی کے ذریعے سے ان کو اپنے قریب اور ان کا دین کے قریب لے کر آئیں گے، پھر انشاءاللہ ان کا جو شکوک و شبہات ہیں وہ بھی ختم ہوں گے، اور ان کا جو ذہن کے اندر جو ایک شکوک و شبہات کا ایک باقاعدہ جنگل بنا ہوتا ہے، ایک پریشانی کا ایک مسئلہ بنا ہوتا ہے، وہ دور ہو جائے گا۔ تو دور حاضر کے مولانا صاحب جو والدین ہیں یا اساتذہ کرام ہیں، ان کا کیا نوجوانوں کی تربیت کے حوالے سے رول ماڈل ان کا ہونا چاہیے، یا ان کا کیا کردار ہونا چاہیے؟ ایک والد ہے اولاد کی تربیت کرے، یا ایک استاد ہے اپنے اسٹوڈنٹ کو اچھی ان کی تربیت کرے، اس کے لیے کیا ان کو کرنا چاہیے؟ جی، والدین کے اندر تو سب سے پہلے جو بنیادی ضرورت ہے وہ اس چیز کی ہے کہ گھر کے اندر ماحول دین کا سب سے پہلے ضروری اس چیز کی، کیونکہ ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم بچپن کے اندر ابتدائی جو بچے کے ایام ہوتے ہیں اس کے اندر اگر وہ جس طرح کا بھی وہ معاملہ ہے اس کو ہم اگنور کر رہے ہوتے ہیں، کہہ لیجیے بچہ ہے، چھوٹا ہے، نابالغ ہے، اب یہ چلتا ہے، فی الحال بچپن میں تو یہ چلتا ہے، یہ کہا جاتا ہے، لیکن جب وہ اپنی ان بری عادات کے اندر پختہ ہو جاتا ہے، مضبوط ہو جاتا ہے، اس کے بعد ہم ہوتے پھرتے ہیں کہ اب ہم بچے کا کیا کریں، یہ تو باغی ہو گیا۔ تو سب سے پہلے بنیادی ضرورت یہ ہے کہ گھر کے اندر ماحول دیندار ہونا چاہیے، قرآن پڑھا جا رہا ہے، گھر کے اندر جو ہے وہ نماز کا سکھائی جا رہی ہے، گھر کے اندر ان کو بنیادی اور ابتدائی جو دین کی تعلیمات ہیں وہ اس کو سکھائی جا رہی ہے۔ اچھا، ہمارے ہاں ایک معاشرے میں بہت بری چیز چل رہی ہے کہ والد خود عمل نہیں کرتا، آگے اولاد کو کہہ رہا ہوتا۔ ہم لوگ اپنے بچے کو، یا ایک استاد ہے وہ اپنے طالب علم کو، شاگرد کو، اسٹوڈنٹ کو وہ صرف زبان سے کہنے کی حد تک جو ہے اس کی اصلاح چاہتا ہے، اس کو بتا دیا جائے کہ یہ آپ نے کرنا ہے، یہ نہیں کرنا، لیکن وہ خود کر کے دکھا نہیں رہا، خود عملاً کچھ بھی نہیں کر رہا۔ جب وہ خود عمل کے اعتبار سے کچھ نہیں ہے، وہ خود زیرو ہے، وہ خود خالی ہے، تو ظاہر ہے بچے کے اوپر اس کے اثرات نہیں ہوں گے۔ بچے کے اوپر دیکھیں، بچہ آپ کے جو کلام ہے، آپ کی بات ہے، اس سے وہ سیکھتا تو ہے لیکن بہت تھوڑا سیکھتا ہے، زیادہ وہ آپ کے عمل کو دیکھ رہا ہے۔ آپ عمل کیا کر رہے ہیں؟ اگر آپ کا عمل ٹھیک ہے، آپ کا عمل درست ہے، پھر شاید آپ زبان سے اس کو زیادہ تقاریر اور وعظ اور زیادہ نصیحتیں نہ بھی کریں، وہ خود ہی اس چیز کو سیکھ جائے گا۔ لیکن اگر آپ صرف زبانی جمع خرچ کے ذریعے اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو یقیناً اس کے مزید بگڑے گا، اصلاح کی اس کے اندر جو ہے وہ ہمارے جو چند ایک نوجوان ہیں بھٹکے ہوئے ہیں، ان کو اب واپس لانا ہو تو کیا طریقہ اختیار کیا جائے؟ جی، ان کے لیے سب سے جو زیادہ ضرورت ہے وہ اس چیز کی ہے، ان کو پیار محبت کے ساتھ ہم اپنے پاس بٹھائیں۔ ہمارے اندر چونکہ ہمارے نوجوان کے اندر ایک گیپ ہے، اس کا ذہن ہے کہ وہ چونکہ متنفر ہو چکا ہے دینی طبقے سے۔ ہماری جو مذہبی شخصیات ہیں، جو ہمارے خصوصاً سوشل میڈیا پہ جن کو لوگ سنتے ہیں، فالو کرتے ہیں، ان کی بات کو لیا جاتا ہے، ہماری اصطلاح کا مسئلہ بنا ہوا ہے۔ ہماری جو بات ہوتی ہے وہ ہمارا نوجوان سمجھتا نہیں ہے، ہم اس کے لیول پہ جا کے بات کرتے نہیں ہیں۔ دیکھیں اللہ پاک نے قرآن پاک کو نازل فرمایا ہے نا، حالانکہ قرآن پاک تو سارے عالم کے سارے انسانوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے، بے شک اس کے اندر عربی بھی ہیں، عجمی بھی ہیں، ہر زبان کے لوگ ہیں، لیکن کیا وجہ ہے کہ اللہ پاک نے قرآن پاک کو خاص عربی زبان کے اندر نازل کیا ہے؟ کیونکہ اس کے سب سے پہلے جو مخاطبین ہیں وہ عرب ہیں، سب سے پہلے مخاطبین جو کہ عرب تھے، اس وجہ سے اس کو عربی زبان کے اندر اس لیے نازل کیا تاکہ جو پہلے مخاطبین ہیں اس کو اچھی طرح سے سمجھ لیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیمات کی ایک حدیث ہے کہ کلم الناس علی قدر عقولہم، کہ لوگوں کے ساتھ بات ان کے عقل کے مطابق کرو، یعنی کہ جو ان کا عقل کا لیول ہے اس کے مطابق جا کر اس سے بات کرو۔ کیا مطلب ہے؟ ایک بندہ ہے کہ وہ آپ کی بات کو سمجھتا ہی نہیں ہے، آپ کی اصطلاحات، آپ دین کے اندر ہماری اصطلاحات دیکھ لیں، ہمارے یہاں
جو ہمارے علماء ہیں, جو ہمارے بڑے مذہبی شخصیات ہیں, اب ان کی جو اصطلاحات ہوتی ہیں, ہمارا نوجوان طبقہ جو خصوصاً آج کل کا جو پڑھا ہوا جو انسان ہے, جو بچہ ہے, جو طالب علم ہے, نوجوان ہے, وہ ہمارے اصطلاحات کو سمجھتا نہیں ہے. ہماری کیا وجہ ہے کہ ہمارے جمعوں کی تقاریر ہوتی ہیں, ہمارے باقی جو معاملات ہوتے ہیں, ہمارا نوجوان آخری 4-5 منٹ کے اندر کیوں ٹائم گھڑی کو دیکھ رہا ہے, آخری 5 منٹ کے اندر میں نے جماعت کے وقت میں, خطبے کے وقت میں پہنچنا ہے, میں نے تقریر کے اندر نہیں پہنچنا. اس کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے؟ جو ہمارے حضرت ہوتے ہیں, ہمارے جو مولانا صاحب ہوتے ہیں, ہمارے خطیب صاحب ہوتے ہیں, وہ جو اصطلاحات استعمال کر رہے ہیں, وہ جو بات کر رہے ہیں, جس لیول پہ جا کے وہ بات کرے, نوجوان کو اس کا کچھ پتہ نہیں ہے, اس کو یہ پتہ نہیں بات کیا چل رہی ہے. دونوں طرف سے یہ گیپ اس وقت ختم ہو سکتا ہے کہ نوجوان یہ سمجھے کہ دین بوجھ نہیں. سب سے بنیادی چیز یہ ہے کہ دین کو بوجھ نہ سمجھا جائے, کہ دین آپ کے لیے بوجھ نہیں ہے, بلکہ جیسے ہم کسی ادارے کے اندر, کسی کالج یونیورسٹی کے اندر چلے جاتے ہیں, کسی اسکول کے اندر, کسی بھی ادارے کے اندر, دنیاوی بھی ادارے میں چلے جاتے ہیں, وہاں انہوں نے چند ہدایات رکھی بھئی یہ ہمارے ادارے کے اندر ہدایات ہیں, ان ہدایات کے مطابق یہ بچہ, یہ طالب علم, یہ اسٹوڈنٹ اگر چلے گا, ہمارے ادارے کے اندر ویلکم ہے, ہمارے ادارے کے اندر یہ کام کرے گا, ترقی کرے گا, اپنا کام بہترین طریقے سے کر سکتا ہے. لیکن اگر ان ہدایات کو فالو نہیں کرتا, پھر ہماری طرف سے کوئی گارنٹی نہیں, ہم اپنے ادارے کے اندر اس کو رکھ ہی نہیں سکتے. اسی طرح سے ہمارا نوجوان ہے وہ اس چیز کو سمجھے. اتنی بھی ہمیں قیود نظر آتی ہے, انسان کو اصل میں قید کرنے کے لیے نہیں ہے, بلکہ خوبصورت نظم میں لانے کے لیے. جیسے کسی بھی ادارے کے اندر جو ہدایات ہوتی ہیں, وہ انسان کو جیل میں ڈالنے کے لیے نہیں ہوتی, بلکہ اس نظم کو خوبصورت کرنے کے لیے ہوتی ہیں. اسی طرح جتنی بھی ہمیں دین کے اندر جو قیود ہمیں بظاہر ہمیں نظر لگتا ہے, ہمیں آتی ہیں کہ یہ ہمارے لیے کوئی جو ہے وہ زیادہ سختی ہو گئی ہے, اس کے اندر یہ معاملات آ گئے, حالانکہ اس لیے نہیں ہوتا. یہ اصل مقصود یہ ہوتا ہے کہ ہم یہ خوبصورت نظم کے اندر آ جائیں, یہ ہمارا مقصد ہے. تو مولانا آخر میں آپ سے ایک آخری سوال یہ کروں گا کہ آپ نوجوانوں کو کیا پیغام دینا چاہیں گے, جو نوجوان آج یہ سوچ رہے ہیں کہ ہمارا لائف سٹائل یہی دنیا کا ہے, یہ اچھا ہو گیا تو بس ہم کامیاب ہیں, تو نوجوانوں کے لیے کوئی آپ پیغام آخر میں؟ جی بالکل, نوجوانوں کے لیے میں آخر میں یہ پیغام دوں گا کہ سب سے پہلے تو نوجوان دین کو بوجھ نہ سمجھے اپنے لیے, یہ دین بوجھ نہیں ہے. اور دوسری بات یہ کہ دین کو چند چیزوں کے اندر مقید نہ کر لیں کہ نماز ہے, روزہ ہے, مسجد ہے, مدرسہ ہے, یہ چند موٹی موٹی چیزیں ہیں, یہ یقیناً دین کا حصہ ہے, لیکن صرف اسی کے اندر اپنے دین کو قید نہ کریں, بلکہ دین ہماری زندگی کے ہر شعبے سے منسلک ہے, ہمارے ہر شعبے کے اندر ہماری رہنمائی کرنے والا ہے. لہٰذا علماء کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ دین کو صرف چند چیزوں کے اندر قید کر کے نہ رکھ دیں, اور نوجوان کو صرف چند چیزوں کے اندر جو ہے وہ پھنسا کے نہ رکھیں, بلکہ اس کی زندگی کو دیکھیں کہ وہ کس شعبے کے اندر ہے, اس شعبے کے اعتبار سے اس کی رہنمائی کرنا شروع کر دیں, اور مثبت انداز سے اس کو جو ہے لینے کی کوشش کریں, اور اس کو یہ سمجھائیں کہ یہ دین آپ کے لیے بوجھ نہیں ہے, یہ آپ کو ایک خوبصورت نظم اور خوبصورت زندگی دینے کے لیے ہے. اور آخری بات یہ ہے, آخری گزارش یہ ہے کہ ان کے سوالات اور ان کے اشکالات, خصوصاً وہ طبقہ جو دین سے متنفر ہے, چاہے وہ ہمارے علماء کی وجہ سے ہے, دیندار طبقے کی وجہ سے ہے, چاہے وہ دنیا داری کی وجہ سے ہے, چاہے وہ اپنے دین کی بنیادی جو معلومات ہیں یا جو بنیادی ابتدائی چیزیں ہوتی ہیں اس سے ناواقفیت کی بنیاد کے اوپر وہ دین سے دور ہے, اگر اس کے ذہن کے اندر کوئی اشکالات ہیں, کوئی سوالات ہیں, کوئی مسائل ہیں, اس کو پیار محبت کے ساتھ, احترام اور عزت کے ساتھ اس کو پاس بٹھایا جائے, اس کو جو ہے وہ سمجھایا جائے, اور اس کے اشکالات کو ختم کرنے کی کوشش کی جائے. اس کے اوپر طنز کرنا, تانا دینا, اس کو اپنے سے دور کرنا, جھڑکنا, یہ چیزیں وہ ہیں جو انسان کو دور کرتی ہیں مذہب سے بھی, اور دین سے بھی, اور دینداروں سے. حالانکہ یہ چیزیں سیرت سے ہمیں ملتی نہیں, اللہ کے نبی نے کبھی طنز نہیں کیا, کبھی کوئی اعتراض نہ کیا, پیار محبت سے حضور نے سمجھایا. تو ٹھیک ہے مولانا کا بہت شکریہ. مولانا آپ تشریف لے کر آئے, آپ نے وقت دیا. انشاءاللہ یہ ہماری یہ چھوٹی سی پوڈ کاسٹ انشاءاللہ بہت سے نوجوان سنیں گے انشاءاللہ, اور بہت فائدہ ہوگا. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.